बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सऊद कोरिया से 10,000 जॉब्स आ चुकी हैं। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि सऊद कोरिया में मुलाजमत के हसूल के लिए जाना चाहते हैं, फौरी तौर पे आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप सऊद कोरिया में जाके महाना 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा सऊद कोरिया के जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के साथ साथ इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, यानी आपके एंट्री टेस्ट कब होगा, आपकी कुरानंदाजी कब होगी और रिज़ल्ट का ऐलान कब किया जाएगा, हतमी रिज़ल्ट आपका कब आएगा, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे भी दोस्तों मैं भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और इस हवाले से मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, OEC पाकिस्तान का सरकारी इदारा है, इसका पूरा नाम है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। तो जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किसी दूसरे मुल्क के साथ जॉब के हवाले से कोई एग्रीमेंट होता है या कोई मुल्क पाकिस्तान से वर्कर मांगता है या लेबर मांगता है बड़े लेवल पे, तो वो जो जॉब्स की डिटेल है वो सारी की सारी OEC की वेबसाइट के ऊपर जो है यहाँ कर दी जाती है, यहाँ पे शाया कर दी जाती है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो की तफसील में जाने से पहले 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लें। दोस्तों सऊद कोरिया का पाकिस्तानी हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट मौजूद है पिछले 15-17 साल से। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान से 10,000 लोग जो है सऊद कोरिया में मुलाजमत के हसूल के लिए हर साल जाया करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा 5,000-8,000 लोग हर साल जाते थे, लेकिन पिछले 5-7 साल से जो है लोग बड़ी मुश्किल से 800, 500, 600 लोग बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी एक शर्त है कि जो भी सऊद कोरिया की मुलाजमत के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास कम अज़ कम जो कोरियन लैंग्वेज है, जो कोरिया की ज़बान है, उसको कम अज़ कम इतनी आनी चाहिए कि वो अपनी बात दूसरों को समझा सके और दूसरों की बात समझ सके, ठीक है। तो कोरियन ज़ुबान के टेस्ट भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एकेडमीज़ के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करवाए जाते हैं। तो आपने पहले ये कोर्स करना होता है कोरिया की ज़ुबान का और उसके बाद जो है आपने इसका टेस्ट देना होता है। अगर आप इस टेस्ट में कामयाब हो जाती हैं तो फिर ही आप कोरिया में जा पाते हैं। अब दोस्तों जो इश्तिहार के ऊपर सारी डेट लिखी हुई है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप शेड्यूल नोट कर लें। जो इसकी प्री रजिस्ट्रेशन है वो 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी, ठीक है। जो भी कोरिया की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्त, वो 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक अप्लाई कर लें, ठीक है। 22 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद दोस्तों कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ऐलान 27 अप्रैल को किया जाएगा, ठीक है। अब पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग इन जॉब्स के लिए हर साल अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये तादाद जो है बढ़ती जा रही है। तो 10,000 लोगों ने जाना होता है कोरिया में, तो 1.5-2 लाख लोग जो है अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों जो है आपकी कुरानंदाजी होती है 27 अप्रैल को आपकी कुरानंदाजी हो जाएगी। 10,000 लोगों का इंतखाब किया जाएगा कुरानंदाजी में, ठीक है। तो जो लोग कुरानंदाजी में कामयाब हो जाएंगे, जिनके कुरानंदाजी में नाम आ जाएंगे, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा 9 मई से लेकर 13 मई 2022 तक। कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी, ठीक है। इसके बाद कोरियन ज़ुबान के इम्तिहान का ऐलान 24 मई 2022 को किया जाएगा। इसके बाद कोरियन ज़ुबान के इम्तिहान का इनेकाद 31 मई से लेकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके बाद नतीज का ऐलान 20 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा, ठीक है। अब ये हतमी नतीज होंगे। जो लोग कोरियन ज़ुबान का टेस्ट पास कर लेंगे वो 20 दिसंबर के बाद उनके वीज़े आना शुरू हो जाएंगे कोरिया से, ठीक है। तो वो फिर कोरिया में जा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ शर्त ज़वाबित आपको बताने वाला हूँ, आप इनको नोट कर लें। नंबर 1 पे जिन दोस्तों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और जिनकी एज 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान में है, वही लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स के लिए ना तो आपके पास तालीम होना ज़रूरी है, ना ही आपके पास कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास कुछ स्किल्स मौजूद है तो आपको उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई मैट्रिक पास होना ज़रूरी नहीं है, ना कोई FA, ना BA, ना मास्टर, कोई भी इसके लिए तालीम की कैद नहीं रखी गई, ठीक है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आपकी उम्र जो है 18 से 39 साल के दरमियान में है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग कोरिया में नहीं जा सकते या जो लोग इन जॉब्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, वो उनकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे नोट कर लें। नंबर 1 पे
جو پاکستانی عدالت سے سزا یافتہ ہیں یا کسی جرم کے مرتکب ہیں وہ ان جابس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پہ اگر آپ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طریقے سے ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ ان جابس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 پہ دوستو اگر آپ کا نام ECL میں موجود ہے تو پھر بھی آپ ان جابس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب ECL پاکستان کا ایک سیکیورٹی ادارہ ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے تمام لوگ جو کہ ان لیگل ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے پیسہ چوری کیا ہوتا ہے یا ڈیفالٹر ہوتے ہیں، تو ان کو باہر کسی ملک میں بھاگنے سے روکنے کے لیے ECL جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ECL میں اگر آپ کا نام موجود ہے تو پھر آپ ان جابس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کی جسمانی مزدوری رکھنے والے امیدوار وہ بھی ان جابس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، یہ جو ویزا ہے یہاں پہ انہوں نے کہا جائے یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب 5 سال گزر جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے ان کا یا تو ادھر کی نیشنلٹی لینی پڑتی ہے وہاں رکنے کے لیے، یا پھر جس کمپنی کے اندر آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ کمپنی آپ کو ویزا 5 سال کے لیے دے دیتی ہے یا نیکسٹ 10 سال کے لیے دے دیتی ہے، تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جو ویزا ہے، یہ جو جاب ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہے، تو 5 سال کے لیے ہی آپ ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ساؤتھ کوریا میں چلے جاتے ہیں، اپنے 5 سال پورے کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ری اپلائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ کے کوریا جانے میں جو چانسز ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ درخواست گزار کا انتخاب کیسے ہوگا، جب آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ کا انتخاب کیسے ہوگا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے، یہ جو چلان اپنی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چلان کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ میں لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے چلان فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے۔ پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ نے HBL بینک میں چلے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے سارے اس چلان فارم کو پر کرنا ہے، پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 500 روپیہ اس کی فیس ہے، 500 روپیہ فیس جو ہے یہ پری رجسٹریشن فیس ہے، یہ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے بینک میں۔ اس کے بعد یہ جو چلان فارم ہے اس کی ایک کاپی آپ کے پاس آ جائے گی، ایک کاپی جو ہے بینک اپنے پاس رکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلان فارم جمع کروانے کے بعد اس کی کاپی اپنے ساتھ آپ نے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اپنے گھر میں۔ اس کے بعد گھر آنے کے بعد دوستو یہ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، یہ OEC کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فارم آن لائن اویلیبل ہے، آپ نے اس فارم کو اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے، کوئی بھی غلط انفارمیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ نہیں کرنی، چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے یہاں پہ صحیح ساری انفارمیشن لکھنی ہے۔ پاسپورٹ نمبر آپ نے صحیح لکھنا ہے، شناختی کارڈ نمبر آپ نے صحیح لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ، آپ کا نام، ایڈریس، ساری چیزیں آپ نے صحیح لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چلان فارم ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو، یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا، یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فیس چلان فارم اپلوڈ کرے، ٹھیک ہے، 500 روپے والا جو آپ نے جمع کروایا ہے۔ سارا فارم پر کرنے کے بعد دوستو آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، آپ کا اپلائی بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل پروسیس ہے اس میں اپلائی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں 1-2 اور ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہ جو دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے 500 روپے فیس ادا کرنی ہے، بیسیکلی $24 جو ہے یہ فیس اس کی رکھی گئی ہے اپلائی کرنے کی، تو $24 تقریباً 500 روپے کے آس پاس ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ایک اور یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کی قرہ اندازی ہو جائے گی، قرہ اندازی میں دوستو آپ کا نام آ جائے گا، تو پھر آپ نے رجسٹریشن کروانے کے لیے جو ہے ان دفاتر کے اندر جانا ہوگا۔ اگر آپ اسلام آباد ریجن سے ہیں تو اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس موجود ہے، یہاں پہ ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کراچی ریجن سے ہیں تو آپ کراچی میں ان کا ایک ہیڈ آفس موجود ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ہیڈ آفس جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے، تو آپ لاہور کے ایریا سے ہیں، لاہور کے ریجن سے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور ان کا یہاں پہ فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ ان سے مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کوئٹہ میں موجود ہے، ایک ان کا ہیڈ آفس جو ہے پشاور سٹی میں موجود ہے۔ تو پورے پاکستان کے اندر ان کے تقریباً 5 آفس موجود ہیں، آپ ان 5 آفس میں جا کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں جب آپ کا قرہ اندازی میں نام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اب دوستو میں آپ کو اپنے انداز میں سمجھا دیتا ہوں، یہاں پہ کچھ چیزیں انہوں نے کمپلیکیٹڈ بنائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 پہ دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ چلان فارم آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے، اس کی کاپی آپ نے یہاں پہ آپ کے اپلوڈ کرنی ہے، فارم پر کر کے جمع کروانا ہے۔ جب آپ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کورین زبان کا کورس کرنا ہے، جہاں سے چاہے آپ کریں، ٹھیک ہے۔
بہت سی اکیڈمی لاہور کے اندر ہیں، اسلام آباد میں، پنڈی میں ہیں، بہت سے پاکستان کے شہروں میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ او ای سی کا دفتر اسلام آباد میں موجود ہے، ان کے پاس رہائش کا سسٹم بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے دفتر میں آ کے او ای سی کے دفتر میں آ کے کورین زبان کا کورس کر لیں، یا پھر سر منور صاحب ہیں کمیٹی چوک راول پنڈی کے اندر، وہاں پہ ان کے پاس ایک ہاسٹل کی فیسلٹی بھی موجود ہے، وہاں جا کے آپ کورس کر لیں، وہ زبردست کورس کرواتے ہیں، یا پھر نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں آ کے کورس کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو سرٹیفائڈ ہیں او ای سی سے، اور ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ باہر کام کرتے ہیں جو اسی پروسیس کے ہتھروں جو ہے گئے ہیں ساؤتھ کوریا میں، وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک تجربہ بھی موجود ہے پڑھانے کے لیے، اور تقریباً 10 سے 12 سال سے یہ اسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آخر میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ اب دوستوں یہاں پہ نیچے انہوں نے کہا جی مندرجہ ذیل کورین لینگویج کا ٹیسٹ پاس کر لینا کوریا میں ملازمت یا ویزے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیا ہو گیا ان کو؟ دوستوں اگر آپ کورین زبان کا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کوریا میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال تک آپ نے انتظار کرنا ہے، 2 سال کا اگر آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو پھر آپ کوریا میں جا پائیں گے، ورنہ آپ کوریا میں نہیں جا پائیں گے چاہے آپ سارے ٹیسٹ پاس بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جی یہاں پہ نیچے انہوں نے کہا جی اگر آپ جو کاغذات یہاں پہ آن لائن ان کو بتائیں گے یا جو بھی انفارمیشن آپ ان کو دیں گے، اگر آپ کی انفارمیشن غلط پائی گئی یا آپ نے غلط انفارمیشن ان کو بتائی تو پھر آپ کو جو ہے 3 سال تک آپ کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی اور آپ کا ویزا بھی کینسل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی انفارمیشن صحیح ان کو بتانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب میں ٹیسٹ کا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب آپ کورین زبان کا ٹیسٹ جو ہے اس کو نمبر کیسے ان کے جو ہے شیڈول میں ہوں گے۔ نمبر 1 پہ دوستوں آپ جب کورین زبان کا کورس کر لیں گے، اس کے بعد او ای سی کی جانب سے جو ہے کورین زبان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا 24 مئی 2022 کو۔ 24 مئی 2022 کو کورین زبان کے ٹیسٹ کا اعلان کیا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے فلاں دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینے کے لیے آنا ہوگا اپنے سینٹر میں، کون سے سینٹر میں آنا ہوگا یہ آپ کو بتا دیا جائے گا پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں گے تو آپ کے سامنے کمپیوٹر پڑا ہوگا، جیسے میرے سامنے یہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد دوستوں اوپر سوال لکھا ہوگا کورین زبان میں، اور نیچے جو ہے 4 آپشن آپ کے پاس دیے ہوں گے، جو صحیح آپشن ہوگا، جو صحیح جواب ہوگا آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ ٹیسٹ دینا ہوگا، اور پڑھائی کے جو سوالات ہیں وہ 20 ہوں گے، دورانیہ اس کا 25 منٹ ہوگا، اور سنوائی کے سوالات بھی 20 ہوں گے اور اس کا دورانیہ جو ہے 25 منٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ کا دورانیہ 50 منٹ ہوگا اور 40 سوالات پر یہ ٹیسٹ مشتمل ہوگا۔ پہلے راؤنڈ کو پاس کرنے کے لیے امیدوار کو کورین زبان کے ٹیسٹ 200 میں سے کم 110 نمبر لینا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 200 ہے، کم از کم آپ نے 200 میں سے 110 نمبر لینے ہیں، تب جا کے آپ میرٹ کے اوپر آئیں گے اور آپ کوریا میں جا پائیں گے۔ اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جی 55% سے لے کر 100% کے درمیان میرٹ بن سکتا ہے۔ پڑھائی سنوائی کے ٹیسٹ کا انعقاد لگاتار بغیر کسی وقفے کے ہوگا۔ پہلا راؤنڈ پاس کرنے والے امیدواروں کو دوسرے راؤنڈ میں حصہ لینا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے بھی ان جابس کے لیے اپلائی کیا تھا 2017-18 میں، تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے جو ٹیسٹ دے کے آئے تھے، ان کا سسٹم ایسے کام کرتا ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ آپ کو بتا دیا جی 110 نمبر لینا ضروری ہے 200 میں سے، تو اگر آپ کے نمبر 110 آ جاتے ہیں اور 110 نمبر لینے والے لوگ جو ہیں 15,000 ہو سکتے ہیں، 20,000 ہو سکتے ہیں، تو پھر دوستوں یہ میرٹ بناتے ہیں۔ میرٹ کیسے بناتے ہیں جی؟ جس نے 50% نمبر لے لیے ہیں وہی جو ہے ٹیسٹ میں شامل ہو سکے گا، ٹھیک ہے، یا جس نے 70% نمبر لے لیے ہیں وہی ٹیسٹ میں شامل ہو سکے گا۔ بیسیکلی انہوں نے ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگ شامل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 110 سے زیادہ نمبر لینے والے لوگ 20,000 ہیں یا 25,000 ہیں تو پھر یہ میرٹ کو کم کر دیتے ہیں، یعنی میرٹ کو 50 پہ لے آئیں گے یا 52% پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں صرف 10,000 لوگوں کو یا 8,000 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ جو ہے باہر ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں، تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کا دل مانتا ہے تو بھائی اپلائی کریں، آپ کا دل نہیں مانتا تو اپلائی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک بات ہے سیلری کی، تو دوستو سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپے سے آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اچھی کمپنی میں ساؤتھ کوریا میں جاب مل جاتی ہے، آپ اچھی کمپنی میں چلے جاتے ہیں، آپ کا ملازم اچھا ہے، جو آپ کو ملازمت آفر کر رہا آپ کا مالک اچھا ہے،
ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی اچھی ہے تو پھر آپ کو مختلف پیکج آفر کیے جاتی ہیں، تو آپ کی تنخواہ جو ہے 1.5-2 لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت ایسے بھی پاکستانی ہیں ساؤتھ کوریا میں جو اسی پروسیس کے ہتھروں گئے ہیں، اس وقت وہ 4-4 لاکھ روپیہ بھی ماہانہ کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ ڈبل شفٹ میں کام کر لیتے ہیں، مختلف آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سارا پروسیس میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ جو دوست اپلائی کرنا چاہتے ہیں لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، آپ اس کو اوپن کریں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔